जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो ज़ात है कि वो सब कुछ देख लेता है। तो उसके देखने में कोई जो है हद नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यानी छोटी सी छोटी चीज़ को देख लेता है और बड़ी सी बड़ी चीज़ को देख लेता है, छुपी हुई चीज़ों को देख लेता है, ज़ाहिर चीज़ों को देख लेता है। तो उसके देखने में जो है, उसके देखने में कोई ऐसी रुकावट नहीं, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। जो छुपी हुई चीज़ है, उसको भी वो देख लेता है। ये अल-बसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान व शौकत है और उसकी एक सिफ़त है। और इस सिफ़त के बारे में और यकीनन मज़ीद हम समझ समझ नहीं पाएँगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई भी सिफ़त को पूरी तरह समझना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि वो लामहदूद है और हमारा इल्म तो यकीनन महदूद है। और हमारी क्या औक़ात और हैसियत कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ भी बयान कर सकें। हमारी तो उतनी औक़ात नहीं कि हम उसकी तारीफ़ भी बयान कर सकें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी सिफ़त को जानने की, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मज़ीद मोहब्बत हमारे सीनों में बस जाए। यही हमारा मकसद है कि उसकी मारिफ़त हासिल हो जाए। तो वो हर छुपी हुई चीज़ को देख लेता है, आपके जो है अंदर छुपी हुई जो चीज़ है वो देख लेता है। यानी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुप जाती। कोई चीज़ उससे छुपी नहीं, हर चीज़ को वो देखता है और वो हर जगह मौजूद है। तो समंदरों के अंदर भी क्या हो रहा है, उसके अंदर मछलियाँ हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या-क्या है समंदरों के। बिल्कुल आप गहरे समंदर के अंदर भी चले जाएँ, अंधेरी रात में, अंधेरा वक़्त हो, समंदरों के अंदर तो और भी अंधेरा होता है। वो अंधेरों में भी क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, कौन उसको पुकारता है, कौन उसको आवाज़ देता है, वो आवाज़ों को सुनता भी है, देखता भी। आप थोड़ा-सा सोचने बैठ जाएँ, तो आप हैरान हो जाएँगे, दंग हो जाएँगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये कैसी ज़ात है, कैसी शान है कि इतने सारे मखलूक है कि जिसको हम गिन नहीं सकते। तो इंसान, जानवर, फरिश्ते, जिन्नात और क्या-क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सातों ज़मीन और आसमान है, जन्नतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सारी चीज़ों को बनाया है और वो तमाम चीज़ों को एक साथ हर घड़ी देखता है। एक साथ हर घड़ी देखता भी है, सुनता भी है और समझता भी है। ये उसकी शान है। ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है, जैसे आयतुल कुर्सी में हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर घड़ी उसकी नज़र हम पे। ऐसा कोई सेकंड नहीं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र से कोई चूका हो या अल्लाह ने ना देखा। वो सबको देखता है। तो ये उसकी सिफ़त है और हम सब जानते हैं, लेकिन इसका और मज़ीद हम जो है जानने की कोशिश आज कर रहे हैं। लेकिन आज के इस सेशन में मैं चंद ज़रूरी ये बातें आपके ज़हन में इंशाअल्लाह डालना चाहूँगा कि ये तो वाज़ह तौर पे हम सब जानते हैं और बचपन से हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल-बसीर है। अगर नाम ना मालूम हो तब भी हम ये जानते हैं कि अल्लाह हमेशा हमें देख रहा है। और ये बात आप एक बिल्कुल जो शख्स अनपढ़ हो, जिसने कोई पढ़ा नहीं कुछ, लेकिन उसे ये तो पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर घड़ी उसे देख रहा है और हर घड़ी उसको सुनता है। ये हर कोई मानता है इस बात। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बंदे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफ़रमानियाँ इतने खुलेआम करते हैं कि गोया ऐसा लगता है कि उनको इस बात का ख़याल ही नहीं या इस बात का यकीन ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें देख रहा है। और हैरानी की बात तो ये है हैरानी की बात तो ये है कि जो बंदे इल्म दीन रखते हैं, वैसे बंदे भी ऐसे-ऐसे अमाल कर देते हैं, जो हमें हैरत में डाल देती है कि इतना इल्म जानने के बाद
بندے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ایسی گھنونی حرکتیں کیوں کر دیتے؟ تو ہم نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی عالموں سے بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھ کے حیران ہوتے کہ اتنا علم جاننے کے بعد پھر یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر گھڑی، تو کیا اسے اللہ کا خوف نہیں؟ کیا اسے اللہ کا ڈر نہیں؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مثلاً دیکھیے مثال کے طور پہ اگر دکان میں آپ کام کرتے ہو تو اگر کیمرہ لگا ہو تو ہم جانتے ہیں کیمرہ ہو تو دکان میں نوکر بالکل کام پہ لگ جاتے ہیں، کوئی کام چوری نہیں کرتا یا دکان میں کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرتا جو جس سے وہ پکڑا جائے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، باس کی نظر ہے، تو وہ بالکل ایمانداری سے کام کرتا ہے، کوئی کام چوری نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہی افسوس کی بات نہیں کہ یہ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم ایک کیمرے سے ڈرتے ہیں، لیکن رب العالمین البصیر جس کی جس کا دیکھنا لامحدود ہے اور جس کا سننا لامحدود ہے اور جو جل جلالہ ہے اور جس کی طاقتیں قوت لامحدود ہے، ایسا رب العالمین ہمیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ ہم جو ہے کیمرہ بند ہوتے ہی چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلتا ہے کیمرہ بند ہو گیا، کیمرہ خراب ہو گیا، نوکروں کی کام چوری شروع ہو جاتی ہے۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ آ، ڈر ان کو اللہ سے زیادہ ڈر تو کیمرے کا ہے، اور اللہ سے زیادہ ڈر تو ان کو ان کے بڑوں کا ہے جو ان پہ نظر رکھے ہے۔ تو بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں یا ان کا باس دیکھ رہا ہے یا سیٹ دیکھ رہا ہے تو وہ ایمانداری سے کام کریں گے، جیسے ہی وہ دکان سے باہر جائے تو پھر یہ کام چوری کریں گے۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کا یہ برا حال ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے وہ بری حرکتیں نہیں کرتے جو بند کمرے میں کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے تنہائی میں جا کر ایسے ایسے گناہ نوجوان کر جاتے ہیں جو گناہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے کرنے سے کتراتے ہیں، ڈر لگتا ہے کیونکہ میں اپنے والد کے سامنے ایسی حرکت کیسے کروں، اپنے بڑے بھائی کے سامنے ایسی حرکت کیسے کروں، ڈر ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کسی بھی نوجوان، کسی ایک نوجوان سے آپ کہے کہ تم جو بند کمرے میں جو گندگی کرتے ہو، جو حرکتیں کرتے ہو، وہ اپنے بڑوں کے سامنے کر کے بتاؤ، اپنے دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے کر کے بتاؤ، نہیں کرے گا وہ، ہرگز نہیں کرے گا۔ کہو نوجوان بچیوں سے جو رات رات بھر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، ان سے کہو کہ تم یہ چیٹنگ جو ہے جو کر رہی ہو اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کرو، یا بڑوں کے سامنے چیٹ کرو، یا اپنے بڑوں کے سامنے ایسی بات کرو، گفتگو کرو، جو گفتگو تم اپنے بوائے فرینڈ سے رات بھر کر رہی ہو، آپ کہیے وہ نہیں کر پائے گی، اسے ڈر لگے گا۔ میں کیسے اپنے والدین کے سامنے جو باتیں میں تنہائی میں کرتی ہوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ باتیں میں کیسے کروں؟ کیونکہ یہ حرکتیں اتنی گھنونی ہوتی ہے کہ ان کو شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر باتیں بڑوں کو پتہ چل جائے تو میری تو عزت چلی جائے۔ جو بہویں اپنی ساس کی غیبت کرتی ہے اور جو ساس اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے، اس ساس سے کہے کہ وہی غیبت خاندان کے اور افراد کے سامنے، بہو کے سامنے کرنے کے لیے کہے، نہیں کرے گی۔ بد پیچھے بہت ساری غیبتیں کریں گے، کیوں؟ وہ نہیں سن رہی ہے تو چلو بولو۔ اور یہ خواتین میں سب سے زیادہ یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ غیبت کی جائے، ایک ٹائم پاس جو ہے بن گیا ہے خواتین کے لیے کہ جب جب چاہا کسی کے بارے میں غیبت کرتی جائے، کیونکہ جو سننے والا تو ہمارے پاس ہے نہیں، چلو بولو جو جی میں آئے اس کے بارے میں بول دو۔ لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ رب العالمین البصیر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ تو سن رہا ہے۔ کیا ہمیں ان لوگوں سے ان لوگوں سے زیادہ ڈر ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر ان لوگوں سے ہے کیا جو ہم ان لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے اس طرح سے گناہ کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے ہم کو، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو بالکل یقین ہی نہیں ہے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور قتل و غارت
دھوکے بازی، جھوٹ، چوری، پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ سارے گناہ ہم سے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے؟ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو حقیقت میں اس بات کا کامل یقین ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہر گھڑی دیکھ رہا ہے۔ ساری کمزوری اس یقین میں ہے۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ہم نے گزشتہ سیشنز میں ورژن 2 میں نے بتایا اسلام، ایمان، احسان، یہ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے صرف اس کا نام ہے جو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اقرار کرنا اسلام ہے، لیکن یہ ایمان نہیں ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں ہے، یہ صرف اسلام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اسلام دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے اس طرح سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح سے ماننا چاہیے، جس طرح سے اس کو ماننا چاہیے، اس طرح سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ کو کیسے ماننا چاہیے؟ تو اس کو ماننے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کو جاننا چاہیے۔ اس کو جانیں گے ہی نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اس کے صفات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ جل جلالہ ہے، وہ قہار ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور وہ قہار بھی ہے کہ وہ سزا دینے پہ آئے تو اس کی سزائیں بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ جلال میں آئے تو پھر ہم نے دیکھا گزشتہ امتوں کو کس طرح سے تباہ کر دیا، کس طرح سے وہ جو ہے موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا، اور جہنم کے عذابوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کس طرح سے جل جلالہ جب وہ جلال میں آتا ہے تو کس طرح سے لوگوں کو عذاب میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو ہم نے اس صفات کو دل سے، صفات کو جانا نہیں اور دل سے ہم نے اقرار بھی نہیں کیا۔ جو دل سے اقرار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات کو، جو بھی دل سے اقرار کرے گا وہی ایمان والا ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا۔ تو آج ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام لائے ہیں لیکن ایمان ابھی تک نہیں لائے۔ صرف اسلام لانے سے کام نہیں چلنے والا، ایمان لانا چاہیے۔ ایمان کیسے لاتے ہو؟ ایمان تبھی لا سکتے ہو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل سے جیسے اس کو ماننا چاہیے ویسے مانو گے، تب ایمان والے بنو۔ اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے، یہ جو دور ہے، اس میں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کو، جو لوگ منافق ہوتے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، دیکھیے ایمان والے کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ایمان والے کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ یہ ایمان والا ہے، آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اس کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف رب العالمین سے ڈرتا ہے، بس وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایمان والے کی یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے۔ ایمان والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور مخلوق سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ دنیا کی پریشانیاں آ رہی ہے، پریشان نہیں ہوتا ہو، مصیبتیں آ رہی ہے، مصیبتوں سے نہیں ڈرتا ہو، اس کو ڈر اللہ سے ہی لگتا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، چھوٹی سی پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، ڈر جاتے، نوکری چلے گئی ڈر جاتے، میرا کیا ہوگا، میری نوکری چلے گئی، اب میرے قرض کا کیا ہوگا، قرض کیسے اترے گا، بیوی بچوں کو کون پالیں گے،
اتنا ڈر ہوتا ہے، اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے. بیماری ہو گئی اور کووڈ-19 ہو گیا، اتنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، موت کی اتنا ڈر، موت کا ڈر، ہر قسم کا ڈر ہمارے اندر، دنیائی ڈر، غیر اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہے. اور آپ اللہ کے ڈر کے بارے میں دیکھیے، اللہ کا ڈر ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں. اللہ کا ڈر اگر ہوتا تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو نظروں کی حفاظت برابر کرتے، مرد غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتا، عورت بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلتی. اللہ کا ڈر نہیں ہے، ڈر مخلوق کا ہے. بہنیں آج نقاب لگاتی بھی اس لیے کہ ماں باپ کا ڈر ہے کہ والدین کیا بولیں گے، رشتہ دار کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، یہ لڑکی بے نقاب گھوم رہی ہے، میری عزت جائے گی. کئی ایسے خاتون ہیں صرف لوگوں کے ڈر کے لیے نقاب لگاتے، اور کئی ایسے مرد ہیں چار لوگوں کے سامنے غیر محرم سے نگاہ نہیں ملاتے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے فلمیں برابر دیکھتے. یہ ڈر کس کا ڈر ہے؟ یہ غیر اللہ کا ڈر ہے، ایمان والے کی ہرگز علامت نہیں. ایسے لوگ صرف اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے. جو ایمان لاتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. یہ ایمان والے کی صفت ہے. اور جو لوگ اسلام لائے یہ لوگ جو ہے صرف اس کے اندر، ان کے اندر بھی ایمان آیا نہیں. اور یاد رکھے، اگر اسی طرح لوگ دنیا سے ہی ڈرتے چلے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہی نہ رہا، ان کے اندر ایمان ہی نہ رہا، کہ صرف اسلام لائے اسلام کے نام پر. یاد رکھے ایسے کئی حدیثیں ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا، ایسا دور، ایک وقت، ایسا وقت آئے گا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس نفاق کو صاف کرے گا. یعنی ایسے لوگ جن کے اندر ایمان نہیں، جو منافق ہے، جو صرف اللہ سے ڈرتے نہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں، برائے نام کے مسلمان ہیں. ایسا وقت آئے گا قیامت کے دور میں، ایسا وقت آئے گا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں وہ دور آج کا دور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نفاق، اس گندگی سے صاف کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اللہ کیسے صاف کرتا ہے؟ اللہ کیسے صاف کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سارے لوگوں کو جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، گناہ کر کے گندگی پھیلا رہے اسلام کے اندر، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام سے خارج کرنا شروع کرے گا. اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. مرتد ہوتے جائیں گے یہ لوگ اپنے مذہب کو تبدیل کریں گے، یہ کافر بنیں گے، اعلان کر کے بنیں گے، مرتد ہوتے جائیں گے. اور آپ دیکھیے یہ آپ کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، نظروں کے سامنے. آپ تو نیوز دیکھتے ہی ہوں گے، کئی ایسے نوجوان بچیاں ہیں غیر محرم مردوں کے ساتھ عاشقی کر کے مرتد ہو رہی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ ان کی مرضی سے یہ مرتد ہو رہی ہے. جی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گندے لوگوں کو صاف کر رہا ہے. مذہب اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ اس امت کو صاف کر رہا ہے اور صاف کرتا چلا جائے گا. اور یہ لوگ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے دخل کرے گا اسلام سے، یہ لوگ مرتد ہوں گے. اور یہ لوگ، ایسا وقت آئے گا یہ لوگ دجال کا ساتھ دیں گے. یہ حدیث ہے، میں بتا رہا ہوں. یہ لوگ دجال کا ساتھ دینے والے ہیں، دجال کے ساتھ ملیں گے اور اس کی مدد کریں گے. یہ لوگ رہیں گے. اور اسلام، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند ہی لوگ رہیں گے. ایمان والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، وہی تھوڑے لوگ رہیں گے جن کی وجہ سے دنیا قائم رہے گی. اور اسلام کا جھنڈا اگر لہرائیں گے تو یہ ایمان والے لوگ ہی لہرائیں گے. یہی لوگ ہوں گے جو لوگوں کے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے. یہی ایمان والے رہیں گے. لیکن یاد رکھیے یہ بہت تھوڑے لوگ رہیں گے. یہ حدیث ہے، یہ بہت ہی تھوڑے لوگ رہیں گے. آج میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ ملکوں کے ملک مرتد ہو رہے ہیں، ایک دو لوگ نہیں، اور ہم کو اس کا اندازہ بھی نہیں. ملک کا ملک مرتد ہو رہا ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صاف کر رہا ہے۔ اور آپ سب سے پہلے آپ سعودی عرب کو لے لیجیے۔ سعودی عرب سے سب سے بیسٹ ایگزامپل میں اور کیا دے سکتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اتنا علم رکھنے والا ملک کہ قرآن کو اپنی زبان سے ایسا پڑھتے کہ ان کی ذاتی مادری لوکل زبان ہے، تو قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ بات کرتے۔ اتنا علم رکھنے والے، آج ان کا حال دیکھیے، ان کا حال دیکھیے، وہ کسی بھی اینگل سے ایمان والے نہیں لگتے۔ اللہ نے ان کو بے دخل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو بے دخل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے اس کا ایمان، اس کے اندر سے اس کا عمل چھینتا ہے۔ وہ اللہ سے دور ہونے کے جو اسباب بنتے ہیں وہ سارے اسباب بننا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور ہونے کے لیے جو بنتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب کو عام کرتا ہے، زنا کو عام کرتا ہے، گناہوں کو عام کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور چرچے بھی کرتا ہے، لوگوں سے کرواتا بھی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہونے کی علامت۔ اور یہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی سے جا رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ صفائی ہو رہی ہے، اس امت کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہ لوگ دجال کا ساتھ دینے والے، یہ حدیث ہے، یہ لوگ دجال کے ساتھ مل کر دجال کا ساتھ دینے والے ہیں، اور چند ہی لوگ ایسے رہیں گے ایمان والے جو اللہ سے ڈریں گے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں گے۔ یاد رکھے، اگر یہ حکمران اللہ سے ڈرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت البصیر السمیع اتنا بھی اگر سمجھ لیتے کہ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ سن رہا ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، تو کیا سعودی عرب کے حکمران یہ بات کو نہیں جانتے؟ اس کو تو اور ڈیپلی وہ جانتے۔ لیکن ایمان تو دل سے اقرار کرنے کا نام، دل سے ماننے کا نام ہے۔ جیسے اللہ کو سمجھنا چاہیے، اس سمجھنے کا نام ایمان ہے، وہی اسی چیز کو ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھلے عام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے نظر آتے ہیں، حرام میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے، ایسی عیاشیوں کے اڈے بنا رہے ہیں اس ملک میں، جو جو ہے جو اسلام کے دشمنوں کے ملکوں میں اور جو کفار کے ملکوں میں جو معاملات، گناہوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات آج اسلامک ملک میں ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی دلیل میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں آپ کو کہ یہ وہ دور ہے، دجال کا وہ دور ہے، جو دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفائی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سمجھ جائیے، یہ آخری موقع ہے، میں بتا رہا ہوں، جتنے میری بات سن رہے غور سے سنیے، یہ لاسٹ چانس ہے۔ اگر اب نہیں سدھریں گے، اب نہیں سنبھلیں گے، ابھی بھی دور بھاگیں گے، ایمان کو ابھی بھی اندر نہیں اتاریں گے، صفائی کا دور آ چکا ہے، ایک ایک کر کے مرتد ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، دیکھ کے انجان نہ بنے۔ ہم نے وسیم رضمی کو دیکھا، ہم نے ہر مہینہ ایک نیوز پیپر میں دیکھتے جا رہے کہ ہر سٹی میں، ہر ملک میں ہم دیکھ رہے کہ مسلمان بہنیں مرتد ہو رہی، بچے گرل فرینڈ کی چکر میں مرتد ہو رہے، ملکوں کا حال اتنا برا ہے کہ شراب کے اڈے کھل رہے ہیں۔ تو اسلام، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کی جو ہے خرابی ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام خراب ہو رہا ہے۔ جی نہیں، اسلام صاف ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو اسلام کی فہرست سے نکال کے پھینک رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں موقع دوں گا، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں بے دخل کر کے میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا کہ وہ دین کا کام کرے گی۔ آج یہ وہی دور ہے کہ اللہ نے موقع دیا ان لوگوں کو، ہم سب کو موقع دیا، لیکن ہم غافل رہے، ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ البصیر ہے، وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھتا ہے، السمیع ہر گھڑی سنتا ہے۔ ہم بھول گئے، اور بھول کر ہم نے
ساری حدوں کو پار کر دیا۔ ہماری زندگی کا مقصد تو معرفت الہی ہے، ہمیں اپنے مقصد کو ہی بھول گئے، اتنا بھول گئے کہ زندگی میں شاید ہی کوئی چرچا کرتا ہوگا کہ اسے اللہ کی معرفت چاہیے۔ کیا ہی افسوس کی بات ہے کہ جتنے بارگاہوں پہ ہم جاتے ہیں، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی منتیں یہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بچہ دے دے، اللہ میری شادی کرا دے، اللہ میرے قرض کو اتار دے۔ یہ منتیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی معروضات پیش کرتے ہیں کہ یا ولی اللہ، آپ ہماری حق میں یہ دعا کریں، ہماری یہ تکلیف ہے، یہ ہماری پریشانی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، کب تک ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک ہم ہر کسی کو یہ دنیا کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے رہیں گے؟ مسجدوں میں دعاؤں کی یہی گزارش آتی ہے۔ مجھے اتنے سارے فون کالز، میسیجز لوگ کرتے ہیں، ہر کسی کا میسج یہی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی تکلیف ہے، وہ تکلیف دور ہو جائے۔ اس بات کا برا نہ مانے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کاش ایسا بھی ہوتا کہ کوئی یہ بول کے کال کرتا، یہ بول کے میسج کرتا کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں امہات المؤمنین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں اولیاء اللہ سے، صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ آپ مجھے بتائے، میں جاننا چاہتا ہوں کون ایسا بندہ ہے جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ معروضہ پیش کرے کہ یا ولی اللہ، میرے سینے میں اللہ کی محبت کو داخل فرما دیجئے، میرے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما دیجئے، دنیا سے مجھے بے رغبتی کر دیجئے، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، مجھے صرف اللہ کا خوف ہونا ہے، میں دنیا سے ڈرنا نہیں چاہتا، میں مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہتا، میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی معرفت عطا فرمائیے، مجھے اس کا ایسا علم دیجئے کہ میں اللہ کو جانوں، میں ایسی عبادت کروں کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسا درود پڑھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، ایسا صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں کہ آنکھ بند کروں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ ایسے کتنے مسلمان آج کی ایمان والے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کی خواہش کرتے ہوں؟ بتائے، گارنٹی کے ساتھ آپ کا اور میرا تجربہ میں بتا رہا ہوں، آپ خود بھی اس بات کے قائل ہوں گے، آپ خود بھی اس بات کے قائل ہوں گے کہ آپ نے شاید ہی ایسے لوگوں کو اپنے سرکل میں دیکھا ہوگا، اپنے سرکل میں سنا ہوگا کہ جو ہے، شاید ہی آپ نے سنا ہوگا کہ جو آپ کے سرکل میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہوں، اور بیانات میں بھی ہم سنتے ہیں۔ ایک کاسمیٹک زندگی بن گئی، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ سنتوں کی باتیں بہت ہوتی ہے، جہاں پہ قربانیوں کی بات آتی ہے قربانی نہیں دیں گے۔ کب تک ہم صرف جو ہے کرتا پیجامہ پہننے کی بات کریں گے، سر پہ ٹوپی لگانے کی بات کریں گے، مسواک کی بات کریں گے؟ کبھی قربانیوں کی بھی تو بات کیا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے اختیارات رکھنے کے بعد اللہ کو یہ بتانا چاہتے تھے، مولا دیکھ، میں تیرے لیے 4 دن بھوکا رہ سکتا ہوں۔ وہ خود تڑپ کے بتائے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی، اور ان کے اختیارات ایسے تھے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ بھوکا رہ کر بھی بنا تکلیف کے رہ سکتے تھے، لیکن وہ ایک بشری شکل میں دنیا میں تشریف لائے، اور ایک بشر کو، جیسے آپ کو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کیوں تکلیف کو برداشت کیا ہے؟ کیوں صحابہ یہ تکلیف کو برداشت کیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا چاہتے تھے کہ مولا تیرے لیے ہماری جان قربان، تیرے لیے ہماری آل قربان، تیرے لیے ہمارا مال قربان۔ یہ قربانیاں دے کے بتائے کہ اللہ کے لیے تم کیا کر سکتے ہو۔ تم کب تک یہ صرف جو ہے آسان چیزوں کو کر کے بولو گے کہ اللہ کے بندے ہو؟
بھائی ٹوپی پہننا بہت آسان چیز ہے، سر پہ ٹوپی لگانا بہت آسان ہے، کبھی رات میں تہجد میں اپنی نیند کو قربان کر کے تو بتاؤ، ٹھنڈے پانی میں جب وضو کرتے ہو، سردی میں اٹھتے ہو، کبھی یہ تو کر کے بتاؤ، جو مشکل ہے وہ نہیں ہوگا، کبھی صبر تو کر کے بتاؤ، کہ کوئی گالی دے صبر کر کے تو بتاؤ، کوئی تم کو گالی دے گا تو اس کو پلٹ کے تم مارو گے پیٹو گے، اور خود چہرے پہ داڑھی برابر ہے، سر پہ ٹوپی برابر ہے، جھبا برابر ہے، ٹخنوں کے اوپر کا پیجامہ، یہ سب آسان ہے۔ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، یقیناً عمل کرنا چاہیے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو باطنی سنتیں ہیں اس کو بھول کر صرف ظاہری طور پہ سنتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے، اسے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تم چہرے پہ داڑھی رکھو گے اور غصہ کنٹرول نہیں کرو گے اور اپنے بیوی کو مارو گے پیٹو گے گالیاں دو گے تو اسلام بدنام ہوگا، پڑوسی دیکھیں گے کیا کہیں گے، غیر مسلم دیکھے گا کیا کہے گا، یہ مسلمان ہے اور یہ شرعی مسلمان ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اسلام کا فالوور ہے یہ، اور اس کی حرکتیں ایسی ہے، تو وہ یہ سمجھتے کہ مذہب ہی ایسا ہے۔ یہی لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ایسے اعمال کر کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں دنیا دیکھا ہوں، یہ دیکھ کے بول رہا ہوں، میں دنیا دیکھ کے بول رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں نے دیکھا ہے دنیا۔ میں بتا رہا ہوں ایسے ایسے ملکوں میں، جہاں عرب کے ملک، جہاں پہ نماز نہیں چھوڑتے یہ لوگ، ہمیشہ جو ہے سنتی لباس میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ایسے گندی گھنونے گناہوں میں مبتلا ہے کہ وہ باتیں میں بتانا بھی، جو اس سیشن کی جو ہے بے حرمتی ہوگی، میں ایسے باتیں بتانا بھی نہیں چاہتا، آپ حیران ہو کے رہ جائیں۔ چہرے پہ داڑھی ہوگی، سر پہ ٹوپی ہوگی، جھبا ہوگا، یعنی لباس ہوگا سنتی، مسواک بھی ہوگا، نمازیں بھی ہوگی، لیکن پھر راتوں میں ایسی وحشانہ گندی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں۔ یہی لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہی باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری سنتوں پہ عمل کریں، بس یہی کر رہے ہیں۔ قربانیاں دینا، کیا قربانیاں آج تک دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بتاؤ؟ اپنے مال کی قربانی دینے کی بات آئے تو مشکل سے جو ہے صدقہ و خیرات میں اتنا کم صدقہ دیتے کہ 100 روپے اگر دے دیں گے تو سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے قربانی۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے نفس کو تکلیف ہونا چاہیے۔ ارے یاد کرے وہ فاطمۃ الزہرا کی شادی کے دن کو یاد کرے، ایک قربانی کی مثال دیتا ہوں، یاد کرے۔ خواتین کو تو نئے نئے لباس پہننے کا ویسے ہی بہت شوق ہوتا ہے، اور یہ ایسی خاتون جو خاتون جنت ہے، خاتون جنت ہے، جس کی دعا ایسی کہ اگر وہ دعا کرتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت سے جوڑے اتار دیتا، لیکن وہ خاتون دیکھیے اللہ کی شان میں وہ شادی کا نیا جوڑا، وہ اتنی خواہش ہوتی وہ پہننا چاہتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت یاد آتی جہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کو جب تک راضی نہیں کر پاؤ گے، جب تک تم اپنی سب سے عزیز چیز اس کی راہ میں قربان نہیں کرو گے، اللہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ سوچتی ہے آج میرے لیے یہ شادی کا نیا جوڑا بہت زیادہ عزیز ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے، میں اللہ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مولا میں اس شادی کے نئے جوڑے سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ پہنوں، لیکن مولا میں تجھے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھ میں تیری راہ میں اس جوڑے کو قربان کرتی ہوں، لہٰذا وہ شادی کا نیا جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی۔ یہ قربانی کی مثال میں دے رہا ہوں۔ کیوں یہ لوگ بھوکے رہ گئے 4 4 روز؟ کیوں بھوکے رہے؟ بتانا چاہ رہے تھے مولا ہم بھوکا رہ کے بھی تجھے بتائیں گے۔ ایک صحابی آئے، بتائے کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے، بھوک کے مارے ایک پتھر باندھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیٹ اندر چلا گیا، تو جنگ خندق کے لیے خندق کھودا جا رہا ہے، بتاتے کہ ایک پتھر باندھ کے یہ کام کر رہے پیٹ پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، آپ کو نہیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کو بتانا مقصد ہے؟ صرف اللہ کو بتانا مقصد ہے کہ مولا دیکھ تیرے لیے میں کیا قربانی دے رہا ہوں۔ کیا ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا؟ کیا وہ دعا کرتے تو کھانا نہیں آ جاتا ان کے لیے؟ لیکن وہ بتانا چاہتے،
اللہ کو بتانا چاہتے تھے مولا دیکھ میں تیرے لیے قربان کرتا ہوں، میں بھوکا رہتا ہوں، لوگ مجھے مارتے ہیں، میرے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جسم میں مبارک کو لوگ مارے، جسم سے خون بہا، لیکن وہ بتانا چاہ رہے مولا تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے ذات کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، میں ایک نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میرے ہاتھوں میں تورے ساری طاقتیں دی، لیکن تب بھی میں صبر کر رہا ہوں، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ یہ تکالیف کو میں تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں، تیرے لیے برداشت کر رہا ہوں، کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کربلا کا واقعہ، یہ پورے شہید ہو گئے، کیا وہ چاہتے تو نہیں بچ پاتے؟ کیا ان کے پاس ایسی روحانی طاقتیں قوتیں نہ تھی؟ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ اگر وہ دعا کر دے، اللہ کی قسم یہ تو غریب نواز کا مہینہ ہے اور انا ساگر کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، غریب نواز کی دعا میں وہ طاقت تھی کہ وہ دعا کر دیتے تو سارا انا ساگر ایک پیالے میں جمع ہو کے ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کی اولاد کا یہ حال ہے، ان کی اولاد کا یہ حال ہے، تو امام حسین کا حال کیا ہوگا اگر وہ اشارہ کر دے، اللہ کی قسم سمندر ان کے پاس آ جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ کو بتانا چاہا کہ مولا تو دیکھ، تیرے لیے ہم بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، تیرے لیے ہم پیاسے بھی رہ سکتے ہیں، اور تیرے لیے ہم کٹ بھی سکتے ہیں، اور ہماری اولادوں کو کٹا بھی سکتے ہیں تیری راہ میں، دیکھ مولا یہ دکھایا، یہ دکھانا مقصد تھا کہ حضرت عباس کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا، دیکھے وہ کیا چاہے تو روک نہیں سکتے، اگر وہ دعا کرتے تو آسمان سے فرشتے آ جاتے، لیکن تڑپتا ہوا دیکھا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کو کیا تڑپتے ہوئے، ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ، دیکھا، لیکن وہ چاہتے کہ مولا تو دیکھ ہم تیرے لیے قربانی دے رہے۔ جن کے گھروں میں چھوٹا بچہ ہو ان کو احساس ہوگا کہ ایک دودھ پیتا بچہ جب گود میں آتا ہے، ایک باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اس بچے سے، اگر ویسے بچے کو قتل کر دیا جائے کیا حال ہوتا باپ کا؟ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ مولا یہ میرا بچہ میرے ہاتھ میں شہید ہو کے پڑا ہے، میرا دودھ پیتا بچہ، لیکن مولا میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری قربانی ہے، تو قبول کر لے، اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کو بتانا چاہتے تھے یہ لوگ کہ مولا دیکھ ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں، دیکھ بھوکا بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، قربان ہو جائیں گے، ہمارے سارے دولتوں کو شہرتوں کو لٹا دیں گے تیرے نام، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہی اماں خدیجہ نے کیا ہے، یہی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا، یہی مولا کائنات علی المرتضیٰ نے کیا، یہی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے کیا، یہی آل رسول نے کیا ہے۔ ہم کب تک صرف سنتوں کی بات، مسواک کی بات کرتے رہیں گے اور یہ قربانیوں کی بات نہیں کریں گے؟ یہی ایک وجہ ہے کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے کہ ہم صرف ظاہری طور پہ سنت پہ عمل کر رہے، باطنی سنتوں کو بھول گئے۔ آپ بتائے کتنے ایسے لوگ ہیں یہ آسان سنتوں پہ عمل کریں گے، قربانی کی بات کرو، پیر کے دن کا روزہ رکھنے کی بات کرو، کہیں گے کہ یہ تو نفل ہے، نہیں رہیں گے روزہ، جمعرات کا روزہ رکھو، نہیں رہیں گے۔ کہو نوجوانوں سے تہجد میں اٹھو 2 بجے 3 بجے، نہیں اٹھیں گے، نہیں ہوتا ہے۔ آسان کریں گے مشکلات، لوگوں کی مدد کے لیے اٹھو رات میں، مدد کے لیے نہیں بھاگیں گے، خود کی نیند پیاری۔ کب تک ہم خود کے لیے دعا کرتے رہیں گے؟ کبھی ایسا تو کرے کہ راتوں میں اٹھ کے دوسروں کے لیے رویا کرے، امت کے لیے رویا کرے کہ مولا فلاں نے دعا کی گزارش کی ہے، میں تو سکون میں ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، میرے بچے تو سیف ہے، میری بیوی تو سیف ہے، لیکن مولا یہ فلاں میرا اسٹوڈنٹ ہے یا فلاں میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، مولا وہ بیمار ہے، اس کے خاطر کبھی اٹھے ہو رات میں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے ہو کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس سے مجھے محبت ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسے تو ٹھیک کر دے، شفا دے دے مولا، اس کے حق میں صدقہ دیتا ہوں، میں خیرات کرتا ہوں۔ کہ کتنے ایسے ایمان والے لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں۔
ہم ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچتے آئے ہیں، اپنا فائدہ ہو، اپنا فائدہ ہو، کسی طرح سے مال دولت شہرت مکان اسی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دیوانے ہو رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کا خوف آ گیا کہ مال کے پیچھے بھاگو گے تو خوف آئے گا ہی، مال ملے گا تو جانے کا خوف آئے گا، کیونکہ اتنی مشکل سے ملا ہے، اب یہ چلا جائے گا تو میرا کیا ہوگا، یہ خوف آئے گا۔ عیاشی کریں گے تو پھر یہ خوف آئے گا کہ بیمار پڑ جاؤں گا تو عیاشی سے چھوٹ جاؤں گا، شراب چھوٹ جائے گی، راتوں کا ناچنا چھوٹ جائے گا، یہ خوف آئے گا۔ موت کا ڈر اس لیے آئے گا، مر جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا رب کو، تو موت کا ڈر۔ موت سے کیوں ڈرتا ہے مومن؟ موت تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے، اسے تو خوش ہونا چاہیے، میری موت آ رہی ہے، اسے تو شان سے خبر میں جانا چاہیے۔ فرشتہ پوچھے کہ کون ہے تیرا رب، تو مومن کیا کہتا ہے؟ تو اس رب کے بارے میں پوچھتا ہے جس کا ہر گھڑی میں ذکر کرتا ہوں، جس کا ذکر کرتے کرتے میری زبان نہیں تھکتی، جس کا ذکر 24 گھنٹے میرے دل میں چلتے ہیں، راتوں کی نیند میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، لوگوں کے مجلس میں ذکر کرتا ہوں۔ تو اس رب کے بارے میں پوچھتا ہے کون ہے تیرا رب؟ میں بولتا ہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو کیسے بھولے گا بندہ، بتا؟ جس کے دل و جان میں اللہ بسا ہو، قبر میں کیا اللہ کو بھولے گا؟ وہ ہرگز نہیں بھولے گا۔ اور جس کی یادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہو، جس کے سینے میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کے نعتیں پڑھتا ہو اور گنبد خضرا سے لو لگائے رہتا ہے، ویسے شخص کے سامنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے، پوچھا جائے ما کنت تقول فی ھذا رجل، اے شخص بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو بولیے کہ مومن کا حال کیا ہوگا قبر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روبرو آئیں گے؟ کیا وہ پہچاننے سے انکار کرے گا؟ کیا وہ نہیں پہچان پائے گا؟ تو کہے گا تو انہی کی تو یادوں میں زندگی گزری ہے، ہم ان کو کیسے بھول سکتے؟ ہمیں تو صرف یہی یاد ہے، اس کے سوا کچھ اور یاد نہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یاد ہے، ان کے سوا اور یادیں ہماری ہے کیا؟ ان کی یاد میں رو لینا یہی ہماری عبادت، ان کی یادوں میں رو لینا ہی تو ہماری عبادت تھی، ان کی آل کو یاد کر کر کے رونا یہی تو ہماری توبہ استغفار تھی، ہم یہی زندگی گزارے ہیں۔ اب یہ کیا سوال پوچھتے ہو ہم سے کہ ہم ان کو پہچانتے یا نہیں؟ مومن کا جواب یہ ہوگا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا، بظاہر سنتوں پہ عمل کرے گا، دل میں دنیا ہی دنیا بسی ہو، تو یاد رکھے موت کے بعد دل کی بات آپ کو خبر میں یاد آئے گی، دماغ کی بات یاد نہیں رہے گی، دماغ تو ختم ہو جائے۔ دل میں کون تھا؟ دنیا تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت تھی؟ کیا تھا دل میں؟ یہ قبر میں کام آئے گا۔ تو دماغ میں جو ہے سنتوں پہ عمل کریں گے لیکن دل میں دنیا کو بسا کے رکھیں گے، تو موت کے بعد دماغ کا سارا جو کچھ بسا ہے وہ تو چلا جائے گا، دل میں جو بسا ہو وہ یاد رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے اسماء الحسنہ، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا احساس دلایا ہے۔ یہ آخری دور ہے، دجال کا دور ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور دجال کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا آگاہ کرنا، اس چیز کا علم دینا، اس بات کا امکان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم وہ ایمان والے بندوں میں شامل ہو جائے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لاتے ہیں۔ ہم ایسے ایمان والے بن جائے جس کے حقیقت میں ایمان والا ہو، جس کے دل میں محبت الہی اتر جائے، جس میں دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائے۔ اللہ یقیناً چاہتا ہے کہ ہم ایسے بن جائے، اور اسی وجہ سے یہ سیشن چل رہا ہے، اسی وجہ سے آپ یہ باتیں سن رہے ہیں آج۔ اگر اللہ نہ چاہتا، نہ میری زبان سے میری باتیں نکلتی، نہ آپ کے کانوں سے یہ باتیں اندر اترتی، اور نہ اس بات کا آپ کو احساس ہوتا۔ تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اسماء الحسنہ سیشن کے ساتھ جڑے رہیں، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ان باتوں پہ آپ پختگی کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیر و مرشد کا ایسا بڑا ساتھ دیا ہے، ایک زندہ ولی کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک یہ دامن ہے، ولیوں کا، اولیاء کا دامن تھام کے رہیں گے، یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں گے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں گے، اللہ سے جڑے رہیں گے۔ اللہ اس رشتے کو، اس محبت کو قائم اور دائم رکھے، اور ہمارے ایمان کو اور پختہ کرے، اور اللہ کی معرفت میں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی۔ دعا کر لیتے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وآلہ بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔